بخشا کہ تیرے حضور آ سکیں، تیرے نام کو جلال دے سکیں، تیری پرستش کر سکیں، تیرے آگے جھک سکیں اور تیرے نام کو جلال دے سکیں اور تیرے کلام کو سن سکیں۔ ہم سب کو بڑی برکت دے، جو لوگ خدا اس میٹنگ میں موجود ہیں، ہم سب کو بڑی برکت دے، اپنے جلال کا استعمال کر۔ ایسے ہی خدا اگلے آنے والے دنوں میں اور میٹنگ میں ہمارے ساتھ ساتھ رہے، جو لوگ ابھی آنے کو ہیں میٹنگ میں ان کے بھی ساتھ ساتھ رہے، ان کو بڑی برکت دے، اپنے جلال کا استعمال کر۔ سب کچھ تیرے پیارے میٹھے جلالی کے دوست نام کے سلسلے مانگتا ہوں، آمین۔ ہم خدا کی پرستش کریں گے، اس کے حضور گیت گائیں گے، اور میں درخواست کروں گا بردر مناہم صفدر کو کہ وہ ہمیں اس سیشن میں لیڈ کریں۔ بردر مناہم صفدر۔ مناہم صفدر نہیں ہے، ٹریزا سنیل سے کروائیں پلیز۔ جی میں درخواست کروں گا سسٹر ریزا سنیل کو کہ وہ میں پرسٹیج میں لیڈ کریں۔ میں اگر آپ میں سے کوئی پرسٹیج کرنا چاہتا ہے تو ماما بھی اور اوکے چلو۔ اسی آپ سب کو سلام۔ خداوند کی پرستش میں گیت گائیں گے۔ اے یسوع تیری قدرت سے حیران جہاں یہ ہوتا، اے یسوع تیری قدرت سے حیران جہاں یہ ہوتا ہے، اے یسوع تیری قدرت سے حیران جہاں یہ ہوتا ہے، بن جائے جو مقدس تیرا، بن جائے جو مقدس تیرا، وہ چٹان جہاں میں ہوتا ہے، اے یسوع تیری قدرت سے حیران جہاں یہ ہوتا ہے، اے یسوع تیری قدرت سے حیران جہاں یہ ہوتا ہے، تو نے پکڑا ہے موسیٰ کو پانی سے اور بلوایا اس کو حیرانی سے، پھر جھاڑی میں اس سے کلام کیا، لیا جوڑ پھر اپنی کہانی سے، تو نے قدرت کے کام کیے اس سے ظاہر، تو نے قدرت کے کام کیے اس سے ظاہر، فتح ہر میدان میں ہوتا ہے، اے یسوع تیری قدرت سے حیران جہاں یہ ہوتا ہے، اے یسوع تیری قدرت سے حیران جہاں یہ ہوتا ہے، بن جائے جو مقدس تیرا، بن جائے جو مقدس تیرا، وہ چٹان جہاں میں ہوتا ہے، اے یسوع تیری قدرت سے حیران جہاں یہ ہوتا ہے، اے یسوع تیری قدرت حیران جہاں یہ ہوتا ہے، تو نے ساؤل کو جو پہلے اندھا کیا، تیرے لوگوں کو اس نے پرگندہ کیا، تو نے پکڑا ہے اس کو خود کے لیے، دی قدرت روحانی یدھ کے لیے، دیا جیون پھر اس کو خود جیسا،
दिया जीवन फिर उसको खुद जैसा, तो रसूले जहां वो होता है यसू तेरी कुदरत से हैरान जहां ये होता है यसू तेरी कुदरत से हैरान जहां ये होता है। बन जाए जो मकदिस तेरा, बन जाए जो मकदिस तेरा, वो चट्टान जहां में होता है यसू तेरी कुदरत से हैरान जहां ये होता है यसू तेरी कुदरत से हैरान जहां ये होता है। तूने आदम से लेकर हर एक तक किया मेल है कादरे मुतलिक तक, तूने जान है दी सारे पाप लिए, जिंदा होने के वादे सब से किए। की मौत पे फतहा बस जिसने, की मौत पे फतहा बस जिसने, वो नाम यसू ही होता है यसू तेरी कुदरत से हैरान जहां ये होता है यसू तेरी कुदरत से हैरान जहां ये होता है यसू तेरी कुदरत से हैरान जहां ये होता है। आमीन। आमीन। थैंक यू सिस्टर। इसी स्पिरिट में हम एक और गीत गाएंगे। एक और गीत गाएंगे, तारीफ हो खुदा के बर्रे की। तारीफ हो खुदा के बर्रे की, तारीफ हो खुदा के बर्रे की, तारीफ हो खुदा के बर्रे की, तारीफ हो खुदा के बर्रे की। इज्जत और जलाल कुदरत और कमाल, इज्जत और जलाल कुदरत और कमाल, सारी चीजें हैं ये बर्रे की, सारी चीजें हैं ये बर्रे की, तारीफ हो खुदा के बर्रे की, तारीफ हो खुदा के बर्रे की। परस्तिश अब तक कोई कनेक्टिविटी इशू है तो हम आगे बढ़ेंगे और हम खुदा का शुक्र करेंगे, और मैं दरख्वास्त करूंगा ब्रदर मिशेल सफदर को कि वो शुक्रगुजारी की दुआ करें और हमें शुक्रगुजारी की दुआ में लीड करें। ब्रदर मिशेल सफदर। कदूस कदूस मेहरबान खुदा तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं, तूने आज का दिन बख्शा कि तेरी रहनुमाई तेज आहिस्ता धन्यवाद कर से खुदावंदा। कदूस खुदावंदा, हम जितने भी बच्चे खुदावंदा आज मीटिंग में खुदावंदा इन सबको बरकत देना खुदावंदा, और अपने नाम के लिए खुदावंदा आगे हमें बढ़ाना खुदावंदा। कदूस खुदावंदा, आज जिसने हमें कलाम सुनाना खुदावंदा उनको बरकत देना खुदावंदा, हम जिधर भी जाए हमारे साथ होना खुदावंदा। खुदावंदा बहन भैयों को बरकत देना, नाम दादों को बरकत देना खुदा, सबको बरकत देना खुदा, जितने भी जे साथ होना खुदावंदा, खुदावंदा जितने भी लोग खुदावंदा इस मीटिंग में सबको बरकत देना। आमीन। आमीन। अब मैं दरख्वास्त करूंगा सिस्टर ईमान बाबर को कि वो हमारे सामने खुदा कलाम पढ़ें, और आज की तिलावत है इमसाल उसका दूसरा बाब, उसकी 12वीं से 15 आयत तक। इमसाल दूसरा बाब 12वीं से 15 आयत तक। सिस्टर ईमान बाबर।
مسیح میں آپ سب کو سلام۔ آئیے ہم مل کر امثال اس کا دوسرا باب اس کی 12ویں سے 15 آیت تک پڑھیں۔ تاکہ تجھے شریر کی راہ سے اور کج گو سے بچائیں، جو راست بازی کی راہ کو ترک کرتے ہیں تاکہ تاریکی کی راہوں میں چلیں، جو بدکاری سے خوش ہوتے ہیں اور شرارت کی کج روئی میں خوش رہتے ہیں، جن کی روشیں ناہموار اور جن کی راہیں ٹیڑھی ہیں۔ خدا کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر۔ آمین آمین، خدا کا شکر ہو۔ اب میں درخواست کروں گا سسٹر اسمیر جارج کو کہ وہ اس کلام کے لیے دعا کریں، اور جو خدا کے خادم سنانے کو ہے اس کے لیے دعا کریں۔ قدوس قدوس رب الفات، زمین اور آسمان کو بنانے والے خداوند، میں تیرا شکر تیری تعریف کرتی ہوں خداوند، اس خوبصورت وقت کے لیے خداوند پاک خدا جسے ہم نے اے خداوند تیری حضوری میں گزارا ہے خداوند، میں تیری شکر گزاری کرتی ہوں خداوند۔ عبادت کے سارے حصے کو خداوند تو شروع سے لے کر آخر تک تو ہماری بڑی نگہبانی محافظت کرنا خداوند۔ آج کا کلام جہاں سے بھی پڑھا اور سنا جائے تیری مرضی کے مطابق ہو خداوند پاک خدا، جب تک تیرا بندہ بولتا رہے تیرا آسمان کھلا رہے اور اس پر سے برکتیں نازل ہوتی رہیں خداوند پاک خدا۔ اے خداوند تو عبادت میں موجود ایک ایک کو اپنی برکتوں سے نوازنا اور اپنے جلال کے لیے استعمال کرنا، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔ آمین، تھینک یو سسٹر۔ اب میں درخواست کروں گا پاسٹر صفدر بٹی کو کہ وہ ہمارے سامنے خدا کا کلام شیئر کریں جو خدا کو انہوں نے دیا ہے، اور ہم خدا خادم کو اور خدا کے کلام کو زوردار تعلیم ویلکم کریں گے۔ پاسٹر صفدر بٹی۔ یہ آپ کا مائک بند ہے۔ جی پاسٹر صفدر بٹی۔ مسیح یسوع کے عظیم جلالی بابرکت اور قادر نام میں آپ سب کو سلامتی ہو۔ ہمارے لیے آج کی تلاوت جو خدا کے زندگی بخش کلام مقدس میں سے تلاوت کی گئی، امثال کی کتاب اس کا دوسرا باب اور اس کی 12ویں آیت سے لے کر 15ویں آیت کے آخر تک کلام مقدس میں سے جو تلاوت کی گئی، جس میں 12ویں آیت میں یوں مرقوم ہے، تاکہ تجھے شریر کی راہ سے اور کجگو سے بچائے، جو راست بازی کی راہ کو ترک کرتے ہیں تاکہ طریقی کی راہوں میں چلیں، جو بدکاری سے خوش ہوتے ہیں اور شرارت کی کجروہی میں خوش رہتے ہیں، جن کی روشیں ناہموار اور جن کی راہیں ٹیڑھی ہے۔ آج جو ہم نے اس سے پہلے کہ ہم ان آیات پر غور کریں، اگر ہم امثال کی کتاب کا بغور مطالعہ کریں تو ہمیں یہ ضرب المثل کی صورت میں مذہبی اور اخلاقیاتی تعلیمات کا مجموعہ ہمیں اس میں ملتا ہے، روزمرہ زندگی اور اس طرح سے عملی زندگی گزارنے کا۔ امثال کی کتاب آپ سب بخوبی طور پر اس سے واقف ہے کہ یہ داؤد کے بیٹے سلیمان نے لکھی۔ اگر ہم سلیمان کی زندگی پر تھوڑی سی اگر نگاہ کریں، کوئی بھی آج کے دور میں اگر ہم بات کریں، جب داؤد نے اس جہان میں فانی سے کوچ کرنے کو تھا، اگر میرے ساتھ اگر آپ نے حوالہ دیکھنا چاہے تواریخ کی، جب ہم پہلی کتاب پڑھتے ہیں تو جب ہم اس کا 28واں باب پڑھتے ہیں تو اس کی 9ویں اور 10ویں آیت میں وہ اپنے بیٹے کو ایک تنبیہ کرتا ہے۔ اگر ہم 9ویں اور 10ویں آیت پڑھے تواریخ کی پہلی کتاب اس کے 28واں باب اور اس کی 9ویں، تو یوں لکھا ہے، اور تو اے میرے بیٹے سلیمان اپنے باپ کے خدا کو پہچان اور پورے دل اور روح کی مستعدی سے اس کی عبادت کر،
کیونکہ خداوند سب دلوں کو جانتا ہے اور جو کچھ خیال میں آتا ہے اسے پہچانتا ہے. اگر تو اسے ڈھونڈے تو وہ تجھ کو مل جائے گا، اور اگر تو اسے چھوڑے تو وہ ہمیشہ کے لیے تجھے رد کر دے گا. اس سے پیشتر کہ اس کا باپ اس دانے پانی سے کوچ کرتا، اس نے اپنے بیٹے کو ایک نصیحت کی تھی. آج کے دور میں بھی اگر ہم دیکھیں تو مرنے سے پہلے ماں باپ کیا کرتے ہیں؟ اپنے بچوں کو جو ہے وہ نصیحتیں کرتے ہیں. سلیمان جب مثال کی کتاب کو لکھتا ہے تو وہ یہ تمام تر باتوں کا نچوڑ جس طرح سے کہتے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ خدا کے خوف جو ہے وہ کہتا ہے خدا کا خوف علم کا شروع ہے. وہ اپنی ان تمام تر زندگی کے جو ایام ہے جو اس نے اس دنیا میں گزارے ہیں ان کا حاصل کلام جو ہے وہ لکھتا ہے. اگر ہم وائس کی کتاب کو پڑھیں تو وہاں پر بھی اس نے حاصل کلام جب وائس کی کتاب کو لکھا تو لکھا حاصل کلام یہ کہ خدا سے ڈر اور اس کے حکم و کمان انسان کا فرض کلی یہی ہے. یہاں پر جو آیت نمبر 12 لکھا ہے تاکہ تجھے شریر کی راہ سے، اگر ہم اس سے پہلے دیکھیں کہ حکمت تیرے دل میں داخل ہو اور علم تیری جان کو مرغوب ہوگا، تمیز تیری نگہبان ہوگی، فہم تیری حفاظت کرے گا تاکہ تجھے شریر کی راہ سے اور کجگو سے بچائے. اگر ہم زبور 1 ہی پڑھے تو زبور 1 میں ہم گاتے بھی ہے اکثر اوقات زبور 1 کہ شریر ایسے نہیں بلکہ وہ بوسے کی مانند ہے جسے ہوا اڑا لے جاتی، اس لیے شریر عدالت میں قائم نہ رہیں گے نہ خطا کار صادقوں کی جماعت میں، کیونکہ خداوند صادقوں کی راہ جانتا ہے پر شریروں کی راہ نابود ہو جائے گی. شریروں ہم نے کیا کہ ہم نے اس درخت کی مانند بننا ہے جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا. یہاں پر دیکھیں کہ شریر کیا ہے کہ شریر کی راہ اور کاجگو سے بچائے. جب ہم خداوند کی طرف ہوں گے تو پھر جو ہے وہ ہم جس طرح کلام اقدس میں لکھا ہے کہ جب شریر پر یا صادق جب جو ہے وہ اس پر مصیبت آتی ہے، جب وہ گرتا ہے تو وہ گرا نہیں رہتا بلکہ خدا اسے اٹھا کھڑا کرتا، لیکن جب شریر گرتے ہیں تو وہ پڑے ہی رہتے. اور آگے لکھا ہے 13ویں آیت میں جو راست بازی کی راہ کو ترک کرتے ہیں تاکہ تاریخ کی راہوں میں چلے. اگر ہم مبارک بادیوں کی طرف دیکھیں تو ہمارے پاس کلام مقدس میں سے جب یسوع مسیح نے خدمت کا آغاز کیا، میرے ساتھ آپ نکال سکتے ہیں متی کی انجیل پہاڑی آواز جسے ہم بولتے ہیں، تو اس میں مبارک بادیاں ہیں. وہاں پر لکھا ہے مبارک ہے وہ جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں کیونکہ وہ آسودہ ہوں گے. اور 10ویں آیت میں لکھا ہے مبارک ہے وہ جو راست بازی کے ثواب سے ستائے جائیں گے کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی. اور دیکھیں کہ راست باز ہم نے کیا کرنی ہے اپنی زندگیاں جب ہم خدا سے دور تھے، جب سلیمان دیکھے جب خدا کو اس نے جانا، خدا کو اس کو پہچان کر تو دور دور کے علاقہ جات میں اس بات کے بارے میں پتا تھا کہ ایک ہے جو عقل و دانائی سے جو ہے وہ کیا کرتا ہے قوم کا انصاف کرتا ہے. سبکا کی ملکہ کیا آئی ہے وہ بھی سلیمان بادشاہ کے پاس آتی ہے. کیوں وہ اتنا جو ہے وہ مشہور ہو گیا؟ اس نے اپنا آپ خدا کو دے دیا. آج اگر ہم بھی چاہتے ہیں تو ہمیں پہلے اپنا آپ خدا کو دینا ہے کہ بری راہوں سے ہر طرح سے دوسری جو ہے وہ شریر سے ہر طرح کی بری راہ جو انسان کو جو ہے وہ خدا سے دور لے جاتی ہے ہمیں ان سے کنارہ کشی کرنی ہے. لکھا جو بدکاری سے خوش ہوتے ہیں اور شرارت کی کجروہی میں خوش رہتے ہیں، جن کی روشیں نہ ہموار اور جن کی راہیں ٹیڑھی. اگر ہم مثال ہی کی کتاب پڑھیں تو لکھا ہے 16ویں باب کی 2 آیت میں انسان کی نگاہ میں اس کی سب روشیں پاک ہے لیکن خداوند روحوں کو جانچتا ہے. مثال اس کا 16ویں باب کی 7ویں آیت میں لکھا ہے جب انسان کی روشیں خدا کو پسند آتی ہے تو وہ اس کے دشمنوں کو بھی اس کے دوست بنا دیتا ہے. تھوڑی دیر روش پر بھی غور کریں گے کس قدر اس سے پہلے کہ خدا آدم اور ہوا گناہ کرتے، جب آدم اور ہوا نے گناہ کیا تو ساری بنی نوع انسان کی روشیں ناپاک ہو. اگر ہم رومیو کے خط پہ لکھیں، رومیو کے نام مقدس پولس رسول کا خط پڑھے 3 تو لکھا ہے کہ کوئی راست باز نہیں، ایک بھی نہیں سوائے یسوع مسیح کے. اور ہماری روش پاک کس طرح سے ہو سکتی ہے؟ جب ہم اپنی
جتنا آپ اپنے زندہ خداوند کو دیتے ہیں. جب ہم اسے بطور شخصی نجات دہندہ قبول کرتے ہیں پھر ہماری روش پاک ہوتی ہے. جب ہم جسمانی تھے تو ہماری زندگیوں سے جسم کے کام جو ہے وہ ظاہر ہوتے تھے. جسم کے کاموں میں کیا ہے؟ ناپاکی، شہوت پرستی، جھوٹ بولنا، حسد جو ہے وہ لڑائی جھگڑے اور طرح طرح کی جو ہے ہماری زندگیوں سے جو ہے وہ چیزیں ظاہر ہوتی تھی. لیکن جب ہم روحانیت میں آ جاتے ہیں، جب ہم طریقی میں چلتے تھے تو ہم اندھیرے کی روشنی میں چلتے تھے. لیکن جب ہم نور کے فرزند، جب ہم یسوع مسیح کے بیٹے اور بیٹیاں بن جاتے ہیں تو کلام میں لکھا ہے روح القدس کی مموری سے ممور ہوتے چلو. شاگرد کیا کرتے تھے؟ وہ جمع ہوتے تھے، وہ روز بروز روح القدس کی مموری سے ممور ہوتے تھے. اگر ہم روش کی بات کریں تو واقعی جس طرح سے آیت میں لکھا ہے کہ مثال 16ویں باب کی 7ویں میں جب انسان کی روشیں خدا کو پسند آتی تو اس کے دشمنوں کو بھی دوست بنا دیتا. نو ڈاؤٹ خدا نے اب دیکھ لے عہد عتیق میں سے ہمیں ایک ایسا واقعہ ملتا ہے. دانیل نبی کی کتاب کو جب ہم بغور پڑھتے ہیں تو دانیل نبی کی کتاب اس کے 6 باب میں دارا بادشاہ ایک حکم نامہ جاری کرتا. اس حکم نامے میں یہ تھا کہ اگر 30 دن کے اندر اندر جو مورتی وہ بنائی تھی اس نے، کہ اگر اس کے آگے کوئی سجدہ نہیں کرے گا تو اس کو شیروں کی ماد میں یا آگ کی بٹی کی جیل میں ڈالا جائے گا. لیکن دانیل نے کیا کیا؟ دانیل نے خدا کے اس حکم کو کہ تو کسی اور کے جو ہے وہ مورتی کے آگے سجدہ نہ کرنا، سجدہ صرف اور صرف خدا ہی کو زیب ہے. اور دیکھ لے کہ دانیل نے بادشاہ کی اس بات سے جو ہے وہ دانیل نے سجدہ نہیں کیا. لوگ کیا کرتے؟ بادشاہ کے پاس آتے ہیں کہ بادشاہ، مادی اور فارسیوں کے جو لا تبدیل آئین کے مطابق یہ بات سچ ہے کہ کہتے ہیں کہ جو دانیل ہے وہ تو حسب معمول، اگر آپ پڑھے دانیل نبی کی کتاب اس کا 6 باب اور اس کی 13ویں آیت میں جو لکھا ہے، تب انہوں نے بادشاہ کے حضور عرض کی کہ اے بادشاہ، یہ دانیل جو یہودا کے اسیروں میں سے ہے نہ تیری پرواہ کرتا ہے اور نہ اس امتیازی فرمان کو جس پر تو نے دستخط کیے ہے خاطر میں لاتا ہے، بلکہ ہر روز دن 3 بار دعا کرتا ہے. یہاں پر غور طلب بات ہے کہ اگرچہ حکم نامہ بھی جاری ہو چکا ہے، وہ دن میں 3 مرتبہ دعا کرتا ہے، خدا کے حضور جھکتا ہے، اپنے اس پرسنل ریلیشن کو وہ اور زیادہ بڑھاتا ہے. اگر پہلے وہ کام تھا تو اس نے جب یہ حکم امتناع جاری ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ پرسنل ریلیشن کو اور زیادہ بڑھا دیتا ہے خدا کے ساتھ. اور یہاں پر مینشن کیا گیا کہ 3 بار دعا کرتا تھا. بادشاہ اس بات سے نہایت جو ہے اگر ہم اس کو بغور پڑھے تو نہایت رنجیدہ ہوتا ہے. اور بادشاہ کیا کہتا ہے؟ پہلے یہ دل میں سوچتا ہے کہ میں اس کو نہ کسی طرح سے چھڑانے کی وہ کوشش کرتا ہے، لیکن لوگوں کی وجہ سے جو قوانین تھا اس کے مطابق بادشاہ اسے چھڑا نہیں سکتا ہے. اور اس نے حکم دیا کہ بادشاہ کو کیا کر دیا جائے؟ شیروں کی ماد میں ڈال دیا جائے. لیکن اگرچہ اس نے دانیل کو شیروں کی ماد میں ڈالا لیکن بادشاہ خود بھی بڑا غمگین تھا، خود بھی بڑا پریشان تھا. حتیٰ کہ اس رات بادشاہ کو اگر ہم 18ویں آیت پڑھے تو وہاں پہ لکھا تب بادشاہ اپنے قیصر میں گیا اور اس نے ساری رات فاقہ کیا اور موسیقی کے ساز اس کے سامنے نہ لائے گئے اور اس کی نیند جاتی رہی. دانیل آرام سے سو رہا ہے شیروں کو، لیکن دیکھ لیں وہ بادشاہ جس نے مورتی بنائی ہے وہ ٹینشن میں پڑ گیا ہے، وہ اس کو نیند نہیں آ رہی. وہ صبح جلدی جلدی اٹھتا ہے، وہ جاتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ دانیل بڑے سکون سے جو ہے وہ سو رہا ہے، کیونکہ خدا کو جو ہے وہ دانیل کی روشیں پسند آ گئی. وہی بادشاہ اس کا دوست بن جاتا ہے. چلے جائیں تو جو ہے وہ ایک حکم نامہ جاری کرتا ہے. جب یہ سارا واقعہ ہوتا ہے، جب دانیل جو ہے وہ با حفاظت جو ہے وہ
اس کو جب بادشاہ جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ شیروں نے بھی کیا کیا، دانیل کو سرف کی زر تک نہیں پہنچائی، تو پھر بادشاہ حکم دیتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے دانیل کو وہاں جو ہے وہ ڈالا ہے، ان سب کو جو ہے وہ شیروں کے آگے پھینک دیا جائے۔ تو شیروں نے ایک ہی منٹ میں ان کی ہڈیاں توڑ ڈالی، ان کو نوچ ڈالا۔ پھر دارا بادشاہ ایک حکم نامہ جاری کرتا ہے۔ اگر ہم اس کی دانیل اس کا 6 باب اور اس کی 26ویں آیت پڑھے تو میں یہ فرمان جاری کرتا ہوں کہ میری مملکت کے ہر ایک صوبہ کے لوگ دانیل کے خدا کے حضور ترساں لرزاں ہوں، کیونکہ وہی زندہ خدا ہے اور ہمیشہ قائم ہے، اور اس کی سلطنت لازوار ہے، اور اس کی مملکت ابد تک رہے گی۔ بادشاہ دانیل کے خدا کی بھی تعریف کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اب اس سے آگے اس کے دانیل کے خدا کی حضوری جھکا جائے، کیونکہ وہی ہے جو بچاتا ہے، وہی ہے جو چھڑاتا ہے۔ آج ہمیں اپنی زندگیوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری راہیں کس طرف ہے، ہماری روشیں کیا پاک ہے۔ ایسی راہیں بھی ہمیں معلوم ہوتی ہے جو انسان کو جو سیدھی پر اس کی انتہا میں موت کی راہیں ہوتی۔ ہم جو ہے وہ جس طرح سے یوحنا کے جب ہم خطوں کو پڑھتے ہیں تو لکھا ہے وہاں پر کہ نہ دنیا سے محبت رکھو، نہ ان چیزوں سے جو دنیا میں ہے، کیونکہ یہ جو چیزیں ہیں یہ مٹتی جلتی جلتی، لیکن خدا کی محبت جو ہے وہ اب تک۔ ہم نے اپنی زندگیوں پر غور کرنا ہے کہ ہماری زندگیاں، ہماری روشیں، ہمارا رہن سہن، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہم ایک گیت بھی گاتے ہیں، میرے جیون میں یسوع تیرا نام جلال پاتا رہے، میرا اٹھنا بیٹھنا چلنا تجھے پاتا رہے۔ یہ کب ممکن ہوگا؟ جب ہمارے اٹھنے بیٹھنے سے جو ہے وہ یسوع مسیح کا نام جلال، ہمارے چال چلن سے، ہمارے رویے سے۔ پالوس رسول جب ہم دیکھتے ہیں اس سے پہلے کہ وہ کیا ہے، اس کا ایک ایم تھا کہ میں نے کیا کر دینا ہے، مسیحیت کو ختم کر دینا ہے۔ اس نے جو ہے حکم نامہ بھی لے لیا تھا۔ وہ جب دمشق کی راہ پر تھا تو خدا اس پر ظاہر ہوا تو اس کی زندگی کا تبدیل ہوگی۔ وہی ساؤل پالوس بن گیا۔ ساؤل کا جس طرح مطلب بڑا ہے، اس نے جو ہے اپنا نام بھی چینج کر دیا پالوس، جس کا مطلب چھوٹا ہے۔ اس کی زندگی سے اگر دیکھیں تو اس نے اپنی زندگی میں جس طرح سے پہلے وہی قتل و غارت کرتا تھا، لوگوں کو مارتا تھا، گھسیٹتا تھا، لیکن جب اس نے یسوع مسیح کو بطور اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیا تو پھر اس کی زندگی جس طرح وہ خطوں میں لکھتے ہوئے کہتا ہے کہ جب پرانی جاتی رہی دیکھو وہ نئی ہوگی۔ جب اس نے نئی انسانیت کو پہن لیتا تھا، وہ کہتا ہے کہ اسی کے مطابق چال چلن۔ وہی شاگرد تھے، شاگردوں نے جب ہم دیکھتے ہیں، لیکن ان کی زندگیوں میں تبدیلی آئی۔ آج ہم کہتے ہیں، ہم نعرے بھی لگاتے ہیں، ہم مسیح کے ساتھ بھی چلتے ہیں، لیکن ہماری زندگیوں میں ہمارے جو ہے عملی جو ہے وہ جب کہاں بات آتی ہے تو وہ نہیں۔ جس طرح سے اگر ہم یعقوب کا خط پڑھے، یعقوب کا عام خط، وہاں پر ایک بہت اچھی بات کہ جیسے بدن جو ہے وہ غیر روح کے مردہ ہے، ویسے بھی ایمان جو ہے وہ ہماری زندگیوں میں، ہم اگر ایک طرف کہتے ہیں کہ ہم مسیحی ہیں تو ہماری زندگیوں سے وہ باتیں، ہماری زندگیوں سے وہ روح القدس کے پھل، محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، حلم، پرہیزگاری، وہ سارا کچھ ظاہر ہونے کی ضرورت ہے۔ ایسے تو نہیں پالوس رسول نے جو ہے وہ خطوں میں لکھ دیا کہ ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا۔ اس نے اگرچہ اس پر جو ہے ہم دیکھتے ہیں کرنتھس کے جب کلیسیا کے نام خط ہے تو وہ تمام تر کہ اس کو جو ہے وہ کتنی دفعہ اس کو مارا گیا، اب اس کو بینت لگے، سنسار کیا گیا، اس نے جو ہے وہ جہاز ٹوٹنے کی بلا میں پڑا، خطروں میں پڑا ہر طرح سے، لیکن پھر بھی خدا اس کے ساتھ رہا، خدا اسے بچاتا رہتا۔ آج خدا جب ہم جس طرح سے امثال کی کتاب
سلیمان نے بھی اسی طرح ایسے نہیں ہے ساری کتاب کو لکھا اور اس میں زندگی گزارنے کے بارہا کہتا ہے کہ اے میرے بیٹے اپنے باپ کی تربیت پر کان لگا اور اپنی ماں کی تعلیم کو ترک نہ کر. وہ ہمیں نصیحتیں کرتے. ہمارے نوجوان آج ہم دیکھتے ہیں نوجوان نسل زیادہ تر موبائلز پر ٹائم سپینڈ کرنا زیادہ پسند کرے. جیسے جیسے رات کو جو ہے وہ سوتے ہیں, سوتے وقت بھی موبائل دیکھتے ہیں اور چیک کرتے ہیں کہ کہیں میں میسج یا یہ نہیں ہے, اور جیسے ہی اٹھتے ہیں اس سے بہتر کہ ہم اس الفاظ کے ساتھ اپنی صبح کا آغاز کریں کہ اب آپ میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے رات بھر میری حفاظت کی, ایک نیا دن میری زندگی میں تھا کیا, میں آپ کا شکر ہوں. سب سے پہلے ہم لوگ آج موبائل دیکھنا زیادہ پسند, اس کے بعد جو ہے وہ ہم خدا کو وقت دینا پسند کرتے. پرسنلی ریلیشن شپ زیادہ ہمیں کرنے کی ضرورت ہے خدا کے ساتھ. جتنا ہمارا خدا کے ساتھ رشتہ ہوگا اتنا ہی زیادہ ہم جو ہے وہ برکتیں حاصل کریں, اتنا ہی زیادہ قوت پائیں گے اور روح القدس سے بھی بھریں گے. یسوع مسیح زمینی خدمت میں تھے تو یسوع مسیح نے بھی اپنے باپ کے ساتھ اپنے اس رشتے کو پہلے بار ان کی 35 آیت میں وہاں پر لکھا کہ دن نکلنے سے پہلے ہی پہاڑ پر جا کر دعا کرتا تھا. کیا ہمارے اندر اس طرح سے ہے؟ ہم اگر آج ترقی کرنا چاہتے ہیں, سلیمان نے بھی کیا کیا تھا, اپنے اس باپ کی بات کو, اس کے باپ نے کہا تھا کہ اگر تو خدا کے نزدیک جائے گا تو وہ بھی تیرے نزدیک آئے گا, اگر تو اسے چھوڑے گا تو وہ ہمیشہ کے لیے تجھے رد بھی کر دے گا. آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ بھی اس طرح سے جس طرح سے سلیمان اس وقت جو ہے وہ مشہور, دور دور کے لوگ کہتے تھے کہ واقعی سلیمان, خدا خود سلیمان سے کہتا بھی ہے کہ تم مانگ میں تجھے کیا دوں. اس نے دان دولت عزت شہرت نہیں مانگی. آج اگر کسی سے کچھ کہا جائے تو پہلی بات میرے پاس اچھے گھر ہو, گاڑی ہو, بنگلہ ہو, اور خدا کسی سے مانگے. اس نے کہا کہ خدا تو مجھے جو ہے وہ حکمت, سمجھنے والا دل, اور دیکھ لے کہ خدا نے اس کو دان دولت عزت شہرت سب کچھ عطا کر دیا. اگر آج آپ بھی چاہتے ہیں خدا آپ کو اچھی چیزوں سے آسودہ کرے, جس طرح متی کی انجیل میں لکھا ہے کہ پہلے آسمان کی بادشاہی تھوڑا سی ڈسکنیکٹ کی وجہ سے متی کی انجیل میں جس طرح سے مرقوم ہے کہ پہلے آسمان کی بادشاہی اور راست بازی کی تلاش کرو تو یہ ساری چیزیں تم کو مل جائے گی. اگر ہم خدا کو طرف آ جائیں گے, اول درجہ خدا کو دیں گے, جس طرح غلام میں لکھا ہے مانگو تو تمہیں دیا جائے گا, ڈھونڈو گے تو پاؤ گے, دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا. اگر آپ اول درجہ خدا کو دیں گے, اپنا جب آپ نے یسوع مسیح کو بطور شخصی نجات دہندہ قبول کر لیا ہے تو آپ کی زندگی, آپ کا جو چال چلن ہے وہ بھی پاک ہونا ہے. جس طرح کلام لکھا ہے فرماتے ہیں کہ جس طرح ہمارا بلانے والا پاک ہے تم بھی پاک بنو. جب ہم یسوع مسیح کو قبول کر لیتے ہیں ہماری جو راشی ہے وہ درست ہو جاتی ہے. ہماری زندگیوں سے گناہ آلودہ جو ہماری زندگی ہے وہ یسوع مسیح کے بیش قیمت خون کے وسیلہ سے پاک و صاف ہو جاتی ہے. ہماری زندگیوں سے پھر روح القدس کے پھل بھی ظاہر ہونے چاہیے. آج اپنی زندگیوں پر غور کریں. جتنے بھی جو ہے وہ خداوند کا آپ عہد عتیق اور جدید کو بھی پڑھ لیجئے, جن لوگوں نے زیادہ سے زیادہ وقت اپنے زندہ خدا کو دیا, اس کے حضور جھکے, اپنی تمام تر جو ہے وہ کمزوریاں, غلطیوں, خطاؤں, گناہوں کا جو ہے وہ اقرار کیا, تو خدا نے پھر ان کو کامیاب کی.
اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ زندگی میں کامیاب ہونا اور زیادہ اچھی چیزوں سے آسودہ ہونا، تو سب سے پہلے اپنا آپ خدا کے حضور پیش کر لیجیے، آپ کے حضور وقت گزرانے، خداوند کو پکارے، کلام مقدس کو پڑھے۔ یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے کیا فرمایا کہ اگر تم آپس میں محبت رکھو گے تو اسے سب جانو گے کہ تم میرے شاگرد ہو۔ آج ہمیں نہ صرف شخصی طور پر بلکہ اجتماعی طور پر دوسرے کہیں کہ واقعی یہ مسیح کے پیروکار ہے، دور سے ہی کہیں لوگ کہ یہ واقعی خدا کے ساتھ چلنے والے لوگ ہیں، دور سے ہمیں دیکھ کر کہیں کہ وائس آف شیپرڈ کے یہ لوگ خالص لوگ ہیں۔ ہم نے خالص بننا ہے۔ یسوع مسیح نے دیکھ لے کہ کس قدر 120 کی جماعت تھی، جو شاگرد تھے وہ تھے خالص، اگرچہ 120 کی جماعت تھی لیکن انہوں نے پوری دنیا میں جو ہے وہ مسیحیت کو پھیلا دیا۔ آج اگرچہ ہم تھوڑے ہیں، پریشان نہیں ہونا، ہراساں نہیں ہونا، غم زدہ نہیں ہونا، بلکہ خدا جو ہے وہ جب ہم تھوڑے ہیں تو ہم خالص ہیں، اور جو خالص ہوتا ہے وہ روز بروز بڑھتا بھی ہے۔ اور خالص آپ دیکھتے ہیں جب ہم دودھ میں دیکھتے ہیں آج کل زیادہ ملاوٹ والا دودھ ہوتا ہے، تو وہ خالص جو ہے وہ دودھ جو ہے وہ ہڈیوں کو بھی کیا کرتا ہے، تر و تازہ کرتا ہے۔ ملاوٹ والا دودھ کبھی بھی طاقت نہیں بخشتا، کبھی بھی ہڈیوں کو تر و تازہ نہیں کرتا۔ جو خالص ہوتا ہے وہ کیا ہے، خالص جو ہے وہ چیز کی ایک الگ پہچان ہے۔ جس طرح سے ہیرا ہے، اگر ہیرے میں ملاوٹ کر دی جائے تو کیا انسان کو پتہ نہیں چل جائے گا، یا سونے میں ملاوٹ کی ہو ایبسلوٹلی جو ہے وہ انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں ملاوٹ کی ہوئی ہے، یہ ملاوٹ سے بھری ہوئی چیز ہے۔ جو شاگرد تھے، جو ابتدائی کلیسیا کے لوگ تھے، وہ خالص تنک جو ہے وہ سچائی سے، جس طرح یسوع مسیح نے کہا تھا کہ سچائی سے واقع ہوگی، اور سچائی تم کو کیا کرے گی، آزاد کرے گی۔ انہوں نے جو ہے وہ جس طرح سے ان کو تعلیم دی، وہ انہوں نے پیور جو ہے وہ تعلیم کو لوگوں تک پہنچایا۔ آج ہمارا بھی فرض ہے خالص تعلیم لوگوں کو دے، تاکہ وہ واقعی آمیزش نہ کریں، بلکہ خدا کے کلام میں آمیزش نہ کریں، بلکہ خالص۔ اور یقین ہم خالص طور سے خداوند کو وقت دیں گے تو خداوند بھی ہمیں اور زیادہ اپنے ڈیروں برکات سے مالا مال کرے گا۔ ہمارے خاندانوں میں بھی برکتیں آئیں گی، ہماری روزمرہ زندگی میں بھی جو ہے وہ چینجنگز آئیں گی، ہماری روزمرہ زندگی میں ہم روز بروز خود سے بھی فیل ہوں گے کہ ہم خدا کے پاک روح القدس کی معمولی سے معمور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ آج اپنی زندگی پر غور کریں کہ کیا ہم نے اپنی روشیں، ہماری راہیں کس طرح ہے، ہماری راہیں ٹھیک ہے یا نہیں، ہماری روشیں درست ہے یا نہیں۔ اگر ہماری روشیں ناپاک ہے تو ہمیں اپنی روشوں کو پاک کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ہماری روشیں پاک ہوگی، ہم نے راست بازی کے کام ظاہر کرنے اپنی زندگی، یہ نہیں کہ ہم نے جو ہے وہ جس طرح زبور ایک جدو میں تینوں پکارا، یہ وہاں پر زبور ایک بڑا جو ہے وہ کہ کس طرح سے جو شخص جو ہے وہ خدا کی جو ہے وہ شریعت میں اس کی خوشنودی اور اسی کی شریعت پر جس کا اس پر دھیان رہتا ہے، وہاں پہ لکھا ہے وہ اس درخت کی منزل جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا ہے، جو اپنے وقت پر پھلتا اور پھولتا ہے، اور جس کا پتا بھی نہیں مر جاتا۔ ہم نے وہ بننے ہیں، ہم پھلے پھلے بڑے، اگرچہ پریشانی بھی آئے تو بھی ہمیں کبھی بھی غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہے۔ دانیل کیا پریشان ہوا؟ نہیں، بلکہ اس نے کہا لو اب میں اور دعا کروں گا خدا کے حضور، اور خدا کے حضور جھکوں گا۔ وہ دن میں 3 بار، جب ہم پر بھی مصیبت آئے، پریشانی آئے، تو ہم پہلے اگر ایک دفعہ دعا کرتے تو ہمیں بھی چاہیے زیادہ دیر خدا میں وقت گزارے، 2 3 نہیں بلکہ 4، جب بھی خدا کے حضور جھکو جائے، خدا سے کہے خدا تو میری پست حالی کو اپنی شاذری میں تبدیل کر دے۔ یقیناً ہمارا سردار کائن ایسا سردار کائن ہے جو ہماری کمزوریوں میں ہمارا ہمدرد بنتا ہے، ہمیں اٹھا کھڑا کر دیتا ہے۔ آج اپنی زندگی پر غور کرنا شروع
अपना आप खुदावन को दे दीजिए। गुजराने वक्त खुदा के हजूर पर्सनली तौर पर झुक जाए और यकीनन खुदावंद आपको ढेरों बरकत से जो है वो महफूज करे। यकीनन खुदावंद आपको और बरकतें देगा। अपनी जिंदगी पर गौर करें, अपनी रफ्शें पाक करें, अपनी जिंदगियों से रूहुल कुद्दस के पाल ज़ाहिर करने की कोशिश करें। जब हम जिस्मानी थे जिस्म के काम ज़ाहिर होते थे, लेकिन जब हम रूहानी हो गए तो फिर हमारे वो ही पलूस था। साउल जो पहले पलूस था वो मारता कूदता था, लेकिन जब वो साउल बन गया, पलूस बन गया, पहले वो साउल था वो मारता कूदता था, लेकिन जब वो पलूस बना तो वो हो गया, उसने कभी मारा किसी को नहीं, बल्कि वो दूसरों की मार, लोग संसार भी करते हैं, वो बैंत भी वो उसने लगवाए, उसने खुशी खुशी, और वो इसलिए कि अब वो उसकी जिंदगी में यीशु मसीह आ गया था। इसलिए तो कहता है वैसा ही मिजाज रखो जैसे मसीह यीशु का था। यीशु मसीह ने क्या कहा था? अगर कोई मारता था तो यीशु मसीह ने मारा नहीं, बल्कि यीशु मसीह ने कहा बाप इनको माफ कर दे क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। आज अपनी जिंदगी पर अपने अपने हर एक बेटा, हर एक बेटी अपनी 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 जिंदगी पर गौर करे कि क्या आपके अंदर हम्बलेस्टी, आजसी, आपके अंदर मोहब्बत, माफी, खुशी। अगरचे वो कैद में भी है, वो फिर वो जब फिलिपियों के नाम खत लिखता है तो कहता है खुश रहो, फिर मैं कहता हूँ खुश रहो। हर हाल में वो खुदा की शुक्रगुजारी भी करता है और खुश रहता है। क्यों? क्योंकि उसने उस हमेशा की जिंदगी को हासिल की। वो जानता है कि वो खुदा सब कुछ करने की कुव्वत और ताकत रखता है। वो खुदा हमें सरफराज करने की भी कुव्वत और ताकत रखता है। आज अगर आप चाहते हैं कि आप भी सरफराज हो तो अपना आप खुदा को दे दीजिए, अपनी रफ्शें दुरुस्त कीजिए, यकीनन खुदावंद आपको भी बरकत देगा। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से हम सबों को बरकत दे। आमीन। आमीन आमीन। थैंक यू पास्टर साहब, बहुत खूबसूरत कलाम था। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। अब मैं दरख्वास्त करूंगा आप सब लोगों से कि अगर आपके पास कोई सी भी प्रेयर रिक्वेस्ट है किसी के लिए, या आप चाहते हैं कि आपकी किसी चीज़ के लिए हम दुआ करें, तो आप ज़रूर इस वक्त हमारे सामने रखें, और मैं दरख्वास्त करूंगा एवेंजलिस्ट साइमन जॉर्ज को कि वो सारी दरख्वास्तों को और बीमारों के लिए दुआ करें। हालेलुया। आए खुदावंद की हजूरी में हम सब अपनी दरख्वास्तों को, शुक्रगुजारियों को रखेंगे, और अगर आपके पास कोई दरख्वास्त है तो आप जरूर बता सकते हैं। खुदावंद की हजूरी यहाँ पर लगातार हमारे साथ मौजूद है। आए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे और खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे, और अपने तमाम इन प्यारे बच्चों के लिए और अजीज़ों के लिए जो दूर नज़दीक से हमें वॉच कर रहे हैं, हमारे साथ शामिल हैं, हम सब इकट्ठे हुए हैं और खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे और एक दूसरे के लिए हम सब जो हैं प्रेयर करेंगे। हालेलुया हालेलुया। खुदाई कदूस अब्दियत के बाप सलाह सलामती के शहजादे, दिल की अथाह गहराइयों से खुदावंद हम तेरा शुक्र अदा करते हैं आज के इस खूबसूरत वक्त के लिए कि खुदावंद तूने हमारी ज़िंदगी में हमें ये वक्त दिया कि हम मिल बैठ कर तेरी प्रस्तिश कर सकें और तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल दे सकें। खुदावंद हम तेरा शुक्र अदा करते हैं इस तेरे ख़ास पाक कीमती फ़ज़ल के लिए, और खुदावंद जितनी जाने इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, इन सबों के लिए खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ, और ख़ास तौर से खुदावंद आज की खुदावंद सुंदर आवाज़ के लिए जो तूने अपने बेटा के वसीला से हमसे हम कलाम हुआ। खुदावंद हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, और खुदावंद हम सबों को ये तौफीक बख्श देना कि हम इस कलाम के वसीला से हम खुदावंद इस पर अमल करते हुए खुदावंद अपनी ज़िंदगियों को, बदनों को खुदावंद तेरे नाम को जलाल देने के लिए इस्तेमाल करें, और खुदावंद इसी तरह से तुझ में बढ़ते जाएं, मजबूत होते जाएं, ताकि खुदावंद हमेशा की ज़िंदगी के वारिस बन सकें। और खुदावंद इसी तरह से खुदावंद तुझसे मिन्नत और फरियाद करते हैं खुदावंद, जितने भी प्यारे अजीज इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, इनके घरानों के लिए बरकत की दुआ मांगते हैं, और खुदावंद
जो भी कोई कमी कमजोरी है खुदावंद, और खुदावंद हम नहीं जानते, लेकिन खुदावंद तो हमारे दिलो गुर्दों को जांचने वाला खुदा है, और खुदावंद तो कादिर मुतली खुदा है, वफादार खुदा। हम तेरी हजूरी में आते हैं, अपने इन अजीजों को प्यारों को खुदावंद तेरी हजूरी में लाते हैं। तो VOS की तमाम फैमिली मेंबर्स के लिए खुदावंद हम तुझसे मिन्नत और फरियाद करते हैं कि खुदावंद तेरा हाथ जैसे गुज़श्ता दिनों में खुदावंद इन पर बढ़ा रहा, इसी तरह से खुदावंद आज का दिन और आने वाले तमाम अयाम में खुदावंद तेरा कभी देना हाथ इन सबों पर बढ़ा रहे, और इसी तरह से खुदावंद तेरे बेटे बेटियां तेरे नाम को इज्जत और जलाल देते जाएं, और खुदावंद इसी तरह से खुदावंद तेरी प्रस्तिश करते रहें, और खुदावंद अपनी जिंदगियों से खुदावंद तेरे ही नाम को इज्जत और जलाल देते जाएं। खुदावंद आज के मीटिंग प्रेसिडर के लिए भी बरकत की दुआ मांगते हैं खुदावंद, उनके भी खुदावंद घराने के लिए बरकत मांगते हैं खुदावंद जिन्होंने बड़ी खूबसूरती से खुदावंद इस सारी मीटिंग को प्रेसिड किया। अपने इन बच्चों को खुदावंद इसी तरह से कसरत से बरकत दीजिए खुदावंद, और खुदावंद इसी तरह से आप में मजबूत हों और आप में बढ़ते जाएं खुदावंद। आने वाले तमाम अयाम में खुदावंद अपने बच्चों की बड़ी खुदावंद सहायता कीजिएगा, हिफाजत कीजिएगा, और खुदावंद अपने जलाल के लिए कसरत से इनको इस्तेमाल कीजिएगा। खुदावंद हम शुक्र अदा करते हैं कि आप हमारी दुआओं को सुनते हैं और कबूल करते हैं, और इस वक्त की दुआ को भी खुदावंद आपने सुन लिया, और हमारा ईमान है कि खुदावंद तूने इस दुआ को कबूल किया। ये दुआ मांगते हैं खुदावंद तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के मीठे और जलाली नाम से, आमीन। अपनी आंखें बंद रखें ब्रदर अमन बाबर को कि वो हमें लॉर्ड्स प्रेयर में लीड करें। ऐ हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक होना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम कर्जदारों को माफ करते हैं, तू हमारे कर्ज में माफ कर, हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरे ही हैं। हाँ। मैं दरख्वास्त करूंगा पास्टर सफदर भट्टी को कि वो कलमात बरक़ात से हम सबको रुखसत करें। आपका अब माइक हमारे म्यूटेड है। खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की महबत, पाक रूह कुद्दुस की रफ़ाक़त और शराकत, वॉइस ऑफ शेपर्ड मिनिस्ट्री और तमाम तर खानदान के साथ से हमेशा तक होते हैं। आमीन। आमीन खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्दुस के नाम से, आमीन। आमीन।